अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। उस्ताद मोहतरम किसी तारुफ के मुहताज नहीं। 7 जून 2026 और बरोज इतवार है। नाज़रीन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम फेसबुक पे भी हैं, वहां पे भी आप हमें फॉलो करें। उसामा अली साहब की वीडियो वहां पे भी लगती है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है। दूसरा, आपको बताएं कि सबसे बड़ी प्रिडिक्शन उसामा अली साहब ने हमें पिछले साल ही दी थी कि अगली जंग रोबोट की होगी। किस किस को याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय वो जरूर दे, बताए जिसको याद है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर जो है वो रोबोटिक फौज जो है अपनी उतार रहा है। ये खबर इस टाइम पे आ रही है और ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन थी। और दूसरा, लॉकडाउन के हवाले से जो उसामा अली साहब ने बातें की थी, अब आप देखें कि लॉकडाउन मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में 7 जून है। आप देख सकते हैं कि खबरें भी आ रही हैं कि वहां लॉकडाउन लग चुका है और इस तरह के मामला उधर हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर में जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर इंडिया का हाथ भी नजर आ रहा है, कुछ चीजों में मामलात में नजर आ रहा है। और दूसरा ये हुआ है कि वहां पे मामलात जो है थोड़े से अब कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है और उसके अलावा स्कूल कॉलेज जो एग्जाम जो होने थे वो बंद है। और जितने भी आपको पता है कि जब ये छुट्टियों का मौसम होता है तो वहां पे बड़े बड़े टूर के लिए लोग आते हैं, टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। तो वहां पर इस टाइम पे कश्मीर ने मना कर दिया और होटल की बुकिंग नहीं हो रही। आजाद कश्मीर वाली साइड पे कोई बुकिंग नहीं हो रही और कोई टूरिस्ट को उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। अच्छा, ये बात तक की अपडेट, इलेक्शन हो रहे हैं उसके वाले से पूछेंगे। अभी 5 बजे तक जो है वो पोलिंग खत्म हो जाएगी। अभी तक कोई ऐसी खबर वहां से नहीं आई। तो जो क्रिटिकल हो इलेक्शन बड़े जज्बे के साथ हो रहे हैं। पीटीआई का जोर देखा जा रहा है, पीपल्स पार्टी का भी एक जगह पे जोर देखा जा रहा है और कुछ एरिया में नून लीग का भी जोर देखा जा रहा है। आजाद उम्मीदवार का भी जो कह रहे हैं जोर है। कोई NWM के नाम से कोई पार्टी है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बड़ी अच्छी सीट्स ले सकती है, उन्होंने काम बड़े कराए हुए। ये खबरें अब तक वहां से आ रही हैं। और तकरीबन 42,58,000 लोगों ने ये रजिस्टर्ड जो वोटर हैं वहां पे वोट डालेंगे। अब उसामा अली साहब से पूछेंगे कि क्या इलेक्शन पीटीआई जीत रहा है, वहां पे पीपल्स पार्टी जीत रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी खबरों की तरफ आते हैं। नाज़रीन, दुनिया अब ये बात कर रही है कि आगे वही बचेगा जिसके पास न्यूक्लियर है। ईरान के ऊपर अटैक, न्यूक्लियर ना होने की वजह से ईरान के ऊपर अटैक किया गया। और न्यूक्लियर एक बेहतरीन डिफेंस है और अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई बात भी करता है तो नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल जो है वो चला देता है। दूसरा, ईरान अब बोल रहा है कि हमारी सोच है कि अब हम न्यूक्लियर बनाएं। ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर, मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर वहां पे ईरान में है और पाकिस्तान आपको पता है बड़े जबरदस्त तरीके से ये मुज़ाकरात की कोशिश एंड तक पूरा जोर लगा रहा है कि मुज़ाकरात वगैरह हो जाए। और लेबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये खबरें भी इस टाइम पे आ रही हैं। अच्छा, सबसे जो अजीब खबर है, ईरान के फुटबॉल टीम जो पहले आपको पता है लॉस एंजलिस में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें वीजा अमेरिका उनको नहीं दे रहा था, लेकिन अब जब वीजा उनको दिया तो ऐसे वीजा दिया है कि सिर्फ जाएंगे, जहाज से उतरेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, मैच खेलेंगे, जहाज में बैठेंगे, ईरान वापस आ जाएंगे। ये इस तरह का वीजा, यानी प्लेयरों का तो बुरा हाल हो जाएगा। अभी आप उतरे हैं जहाज से, मैच खेला, साथ ही बैठ के वापस आ गए, इस तरह का वीजा वहां दिया है। इंडिया में प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं कि 15% रियल स्टेट का काम जो है वो ठप हो गया है और अपार्टमेंट सेल नहीं हो रहे। ये खबरें वहां पे आ रही है और इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का क्रैश होने जा रहा है। दूसरा, गोल्ड के हवाले से रशिया, चाइना, जापान, यूरोप गोल्ड बहुत ज्यादा खरीद रहा है। ट्रंप जो है वो कह रहा है कि किसी तरह से क्रैश हो जाए, ये गोल्ड को क्रैश करे ताकि डॉलर बच जाए। ये खबरें भी आ रही हैं। और दूसरा नाजरीन, बहुत ज्यादा खबरें जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान में न्यूज आई है कि टीटीपी का जो बड़ा कमांडर है, जो उनका गवर्नर का ओहदा रखता था, उसको भी मार दिया गया है और उसको अपने हतमी अंजाम पे पहुंचा दिया गया है। कोयटा सिविल अस्पताल में तेजाब एक लड़की पर, डॉक्टर पर फेंका गया। डॉक्टर मानून नासिर इनका नाम है और वो जो इसने फेंका उसको भी पार कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन अब ये 24 घंटे के अंदर ये खबरें आई हैं। भावलपुर में भी ऐसा वाकया सेम जगह पे हो। समझ अली साहब की तरफ चलते हैं। इलेक्शन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, ईरान के हवाले से, कुवैत की एयरबेस पे फिर अटैक हुआ है, सॉरी कुवैत में अटैक अमेरिकन एयरबेस पे दोबारा हुआ। ये खबरें भी आ रही हैं। सलाम दो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि जब प्रोग्राम शुरू होता है मैं पढ़ता हूँ तो मेरे बहाने खुद भी पढ़ लिया करें और इससे आप लोगों को खुद भी एक रूहानी तरोताज़गी का एहसास होगा। कुवैत में जो बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जो एयर बेस पे अमेरिकी रनवे उसका हिट हुआ है और उसके खड़े तैयारे थे, ड्रोन्स थे वहाँ। और इसी तरीके से जो
زخمی ہوئے ہیں. ظاہری بات اب مرے ہوں گے لیکن وہ اب زخمی ہی ہونے ہیں کیونکہ امریکی تو مر نہیں سکتا. تو اچھی بات ہے, بلکہ یہ تو بڑا اینڈ پہ کاؤنٹ کیا جائے گا تو فگر آئے گا کہ ایران کے جی اتنے ہزار لوگ مارے گئے اور کوئی 2 امریکی صرف. تو کہیں گے یار پھر ایران تو اچھا رہا نا, اس نے تو آپ کا زیادہ قتل نہیں کیے. پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ ٹارگٹ آپ کے بندوں کو نہیں کر رہے, آپ کے جہازوں کو, آپ کے انفراسٹرکچر کو, آپ کے رن وے کو کرتے ہیں, آپ کے ڈرونز کو کرتے ہیں, آپ کے ہینگرز میں کھڑے ہوئے جہازوں کو کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی زخمی ہو جائے تو ہو جائے. ایک تو یہ فیکٹر بھی بالکل ہے. اور یہ اٹیک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ 2-3 جو آج کے اٹیک کے بعد جو اٹیک ہونا ہے ایران پہ, جو جواب آئے گا اس جواب کے مقابلے میں جو جواب ہے وہ کافی ٹف ہوگا. کیونکہ اب آپ ہم دیکھیں گے جیسے ایرانی انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم 1.5 گنا زیادہ جواب دیا کریں گے ہر حملے کا. تو کیپیسٹی بول رہی ہے ان کی, جیسے پہلے کہا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی فل شو نہیں کر رہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اسٹیٹ آف اپنا ہرمز وہیں, ہومس میں بھی ہاں جی وہاں وہاں پہ بھی وہی. دو ان کے تباہ کیے ہیں بحری جہاز جو ہیں, اور وہ جنگی بحری جہاز ان کے بارے میں آ رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ سچویشن اچانک ہی بڑھے گی. جیسے آپ نے لاک ڈاؤن, اب اسلام آباد لاک ڈاؤن, ایبٹ آباد یا مظفر آباد لاک ڈاؤن, ابھی جی بی کا سچویشن دیکھیں رات تک. کیونکہ جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا پھر یہ نہ سمجھا کریں کہ سب اچھا ہے, کیونکہ اب آپ کا ذریعہ انٹرنیٹ تھا وہ بند ہو گیا. اب کوئی ویڈیو نہیں آ رہی, کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی, کہاں کیا ہو رہا ہے, نو بڈی نوز. اور جس طرح ایران میں اتنا بڑا انرس تھا جب انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تو پھر کسی کو کیا پتا چلا. ویسے تو ٹھیک ہے کیونکہ آج میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم ہر چیز انٹرنیٹ کے لیے کرتے ہیں, ہر ایونٹ کیمرے کی آنکھ کو دکھاتے ہیں, کھانا, ملاقات, فیلنگ, اپنی زندگی کی ہر چیز. حالانکہ یہ ہر چیز ہونی تھی اللہ کے زیر سایہ. یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ مقابلے میں یہ کیمرہ آیا ہے کہ اب کیمرہ دیکھ رہا ہے. وہ یار برتھ ڈے کی پکچرز نہیں لگی تو سوشل میڈیا پہ گئی نہیں تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا. اچھا آپ دیکھیں آپ کی ہر چیز, ہر خوشی, ہر غم, بکرا, گاڑی, ایون قربانی کا بکرا, اس کی بھی آپ فوٹو کھینچتے ہیں کسی نہ کسی بہانے, کسی کو بھیجنے کے لیے یا ویسے. اچھا گاڑی آ گئی تو وہ بھی. اچھا ایون آپ خانہ کعبہ پہنچے تو کیا تو بھی عبادت ہے اللہ کی, گئے تو تم اس پہ ہو, اور پھر جا کے تصویر. تو یہ ہم سب کہیں لاشعوری طور پہ لا انجانے میں یہ حرکت سب سے سرزد ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کرنا تھا, اب ہم ساتھ چاہتے ہیں نہیں کیمرے پہ بھی پتہ چلے, کیمرے کی آنکھ بھی دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ کا بہت اچھے سے اچھا شخص, کوئی نیک شخص اس ٹائم کہیں لنگر چلا رہا ہو یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں آیا تو وہ نہیں مانا جائے گا. سر کیا بات آپ نے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کراچی کے اندر ایک ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی. میں نے وہ فوٹیج دیکھی اور وہ بندہ بھی بتا رہا ہے, کہتا ہے کہ اس نے منہ پہ نا لڑکے نے ہاتھ رکھ لیے کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. ڈکیتوں نے کہا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, انہوں نے بیٹھے ہیں ہاتھ رکھا ہے. تو یہ اللہ کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ ہاں دیکھ رہا ہے ڈکیتی ہاں کرتے جی. ہوئے, کیمرے کے ڈر سے بھاگ گئے. تو اسی طریقے سے یہی تو بات ہے. اب شرک نہ ہوا کہ اللہ سے نہیں ڈرے اور کیمرے سے ڈرے, اللہ دیکھنا نہیں ڈر رہے. اچھا دوسرا, چلان کے لیے کیمرہ, او کیمرہ اور رک جاؤ, اللہ کے حکم سے نہیں رکتے کہ اللہ نے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, اور ہم ہر چیز اس کو دکھانے پہ جا رہے ہیں. جب تک اس کو نہیں نظر آئے گی کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کی جو اپنی اوریجنل کنیکٹیویٹی تھی یا اوریجنل جو انٹویشن تھی وہ بند ہو چکی ہے. اب جس کو بھی صحیح معنوں میں شہرت یا مشہور یا اچھائی بیان کرنی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا ہے, اللہ کے ہاں جو مرضی ہو. جب تک پیر بابا بزرگ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ مشہور نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ہے ہی نہیں وہ. ہاں. تو یہ نظام ہے, یہ وہ آنے والا دجالی نظام ہے جس کے تحت یہ ساری بنیادیں بن رہی ہیں. اب لوگ کہیں گے خود بھی اس کے بھائی ہم کتنے بینیفیشری ہیں بھائی, ہم جتنے کے ہیں اس میں بھی سمجھو ہم تو اس کا دان ہی کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا وہ مل جائے. باقی رہے گی مظفر آباد کی جو سچویشن ہے بہت ورسٹ ہے. انڈیا کیوں نہیں کرے گا, انڈیا کیوں نہیں کرے گا اس کا فائدہ اٹھائے گا, پہلے تو یہ بتایا نا. یہ تو فضول بات ہے کہ وہ فائدہ نہ اٹھائیں, آپ اٹھانے نہ دیں, یہ آپ کے ذمہ ہے, سمجھ لیں.
وہ کہتے ہیں پرلی تو بستی ہے، انگلیاں دینے والے نہیں بسنے دیتے. ہاں وہ کوئی خواتین یا ان کے بسنے کے متعلق ہوتا ہے. ابھی جو چھیڑتے ہیں جو اکساتے ہیں، تو بات یہ انہوں نے تو اکسانا ہی اکسانا ہے. آپ کا ٹسل ہے، آپ کی دشمنی ہے، آپ ان کو رام کر کے رکھیں نا. یہ کوئی بات نہیں ہے. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ بہانے کرے وہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو فلانے ایجنٹ ہے. جس کے مرضی ایجنٹ ہیں، آپ کے اندر اتنی ٹھوس صلاحیت موجود ہے آپ کی مشینری میں، آپ کے ظرف میں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں، کہ آپ اس کو اپنی کامیاب نہ ہونے دیں اس سب میں. اسی طریقے سے جی بی کا الیکشن ہے، ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کا علاقہ ہے، پی ٹی آئی کی ہی ادھر بہت زیادہ فالوئنگ بھی ہے. اور خصوصاً اس ٹائم جو تھریش ہولڈ ہے نون لیگ کا، تو بہت مشکل ہے ادھر سے نکلنا. کیونکہ نون لیگ پہ تو ٹرمپ کی دوستی کا بھی ٹیگ ہے اس ٹائم، اور وہاں شیعہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. یہ اوور آل آپ کو جی بی میں جو ہے اچھی خاصی جیسے کہتے ہیں پی ٹی آئی یا پی پی ہی ہو سکتی تھی، اور کوئی وہ نہیں ہے کہ نون سر لیگ. کوئی لیکن آزاد امیدوار کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہو کافی. سکتے ہیں کہ یار ہم اس ٹسل میں نہیں پڑتے، ہمیں لوگوں کے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے یا کام کرنے، ہمیں کیا لینا دینا پی ٹی آئی یا پی پی سے. یا اب پی ٹی آئی بھی اگر جیت جاتی ہے تو ڈزنٹ میٹر. کیونکہ پی ٹی آئی کو کنٹرول تو وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. پی ٹی آئی نے اب دیکھیں کے پی کے میں حکومت کے باوجود بھی اب کچھ نہیں کرتی، پنجاب میں بہت بڑی سیٹیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتی. اب اگر وہ پی ٹی آئی گلگت میں جیت بھی جائے گی تو ان کو بھی پتا کہ کوئی تیر نہیں لگنے لگا، اپنے ہی ہے، ادھر سے یا ادھر سے جیسے بھی ہے مینیج ہو جائے گا. لیکن اصل بات انرسٹ کی ہے کہ ڈیورنگ دس اگر کوئی شیطان نے جو کھیل کھیلنا ہوتا ہے، بیسیکلی جو شیطان کو دیکھنا، اور شیطان ایسے موقع کو جانے نہیں دیتا جس میں ہیومن کھینچا تانی ہو. بلکہ آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تھوڑی سی، میں تھوڑی سی کروں گا سب کی اس کے لیے. یہ جو کہتے ہیں جی بیماری آئے تو گناہ جھڑتے ہیں. ہاں یہ میں نے سنا ہے. ہاں جی، سب نے سنا ہوگا، لیکن اس کی آج ایکسپلین ایسا کروں گا کہ آپ لوگوں کو آج سمجھ آ جائے گی کہ زندگی آپ لوگوں نے کدھر گزاری ہے. وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ آج میں 60 سال کا ہو گیا، آج مجھے اندازہ ہوا. آج بھی یہ وہی دن ہے. جب آپ آج سنیں گے اس کو تو آپ کو بھی لگے گا کہ آپ نے زندگی کدھر گزاری ہے. خیر نہیں ہو. اس کے بعد جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو اب آئل ریفائنریز پہ اگر اٹیک کرتا ہے، جس کے چانسز موجود ہیں، تو آپ لوگوں کی تیل پرائس تو پہلے ہی اوپر چلی گئی ہے بلوچستان میں جہاں ایران سے آ رہا تھا، اور اپ ہو جائے گی. اور ایون نہ ملے گا تو لاک ڈاؤن ہی ہے پھر. اور لاک ڈاؤن اور یہ ساری جو صورتحال ہے. دوسرا جو گولڈ میں لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں، گولڈ جتنا سلمپ پہ جا رہا ہے، گولڈ بائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سبب بنا رہا ہے کسی غریبوں اور درویشوں کے لیے، تو لے لو بھائی. باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ گولڈ اب زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ واپس جائے گا. گولڈ نے اب آگے آنے والے ہر دن جو دنیا اپنی ابتری کی طرف جا رہی ہے یا کولیپس ہو رہے ہیں سسٹمز، تو اس نے اوپر ہی جانا، نیچے کیا آنا ہے. لیکن آپ کو یہ عقل پتہ نہیں کب آئے گی کہ اب پرانی باتیں چھوڑ دو، نیا نظام، نئی زندگی کی بنیادیں شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کے اندر آپ کو رہنا ہی گولڈ میں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا ٹوٹا بیچ لیا اور کام کر لیا، مطلب کائنڈ آف اس ماڈل پہ آنا ہے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ زیادہ دے رہا ہے یا کم دے رہا ہے، بس جو چیز لینی ہے لی، باقی اسی میں ہی ہو. اس طرح کا میکنزم بنائیں تاکہ صورتحال جو ہے آپ لوگوں کو بار بار اریٹیٹ نہ کرے. یوں تو آپ لوگوں کا ہارٹ آج جو 5 لاکھ والے ہیں ان کی تو جان نکل گئی ہوگی جب 450 یا 58 پہ یا 55 پہ جا کے لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سر صورتحال ہے یہ گولڈ کی اس میں پریشان کن نہیں ہے، ایزی ہو جائے، آگے اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. سر پراپرٹی کا بھی بتائیں. آپ تو خود پراپرٹی کا ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں. انڈیا میں پراپرٹی گر رہی. دوسرا اگر ہم بات کریں دنیا میں کیا حالات ہوں گے جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ پاکستان میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا دنیا میں کر رہے ہیں زمین سے ریلیٹڈ، ان کو فائدے ہیں یا یہ کام چھوڑے کوئی اور کام کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پراپرٹی کا جو کام، ہم پراپرٹی کا کام نہیں کر رہے، ہم آپ کو سستا گھر دے رہے ہیں مدینے میں. پراپرٹی نہیں کا نہیں، آپ کام تب گھر ہوتا دے رہے ہیں. پراپرٹی کا کام تب ہوتا جب یہی 50-60 لاکھ میں جو گھر دے رہے ہیں یہ کروڑ میں دے دیتے. پھر ہاں آپ وہ کہتے ہیں کہ بھی. ہم بھی کما رہے ہیں.
اور جی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی جیسے کہ سستے میں ان کی رینج میں لے آؤ. آپ دو نا مجھے ادھر 50 55 60 لاکھ میں خرچ ہے. بات یہی ہے کہ ہاں لیکن یہ ہے کہ باقی کہیں بھی نہیں. پراپرٹی کا جو کام ہے بیسیکلی ایز اے کام اب اس کی کوئی وہ نہیں, کیونکہ ایک تو یہ شیطان کا الجھا ہوا ہے. مطلب فلک کے پاس پیسہ آنا ہے, فلک نے ساری زندگی اپنے ٹائم ضائع کیا, اللہ سے دور رہ کے پیسہ کمایا, تو اب پہلا فلک نے کام کیا کرنا, مکان بنائے بھائی. اچھا جی پھر کرائے آئیں گے جی, سے بیٹھے لیٹے سوئے. تم ویسے ہی مطلب لیٹ جاؤ جا کے قبر میں. مطلب اگر تمہیں کچھ نہیں کرنا اس دنیا میں جو آئے ہو اور چاہتے ہو لیٹنے کو عیاشی سمجھتے ہو, تو یہ تو شیطانی سوچ ہے جو تمہیں لٹا رہی ہے. تحرک تو مومن کا کام ہے, ہر روز ادائیں دکھانا, ہر روز پرفارمنس دینا, ہر روز کیا کوئی بات. نیا کام کرنا, آگے بڑھتے جانا. مطلب آپ لوگوں نے کیوں سوچ لیا کہ آپ ایک ہی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو اپنی ہابی کو بھی کام بنائیں, پرفارمنس دیں, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں. کئی لوگ ویلے ہیں, لوگوں کے لیے کر دو, یا دکان کھول کے جتنی انکم ہو ان کو دے دیا کرو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ 10 بیواؤں کے لیے کام شروع کر دو, کیونکہ تمہارے تو کرائے اتنے آ جاتے ہیں, اتنا سب, تو گپے شپے مارتے کام کرو گے. یا کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا بزنس شروع کر دو, آپ کو پیسے نہیں چاہیے تو, لیکن گھر لیٹ کے اس جسم کو بیکار کرنا ہے, قبر میں لیٹنا, اور اس میں کیا وہ ہے. تو جو لیٹنے کی طرف رجحان, یہ سارا شیطانی رجحان ہے, کیونکہ شیطان انسانی جسم کو اس کے تحرک سے روکتا ہے, ہر کام سے, اس کا وقت کا ضیاع. اب وقت کا ضیاع یہ کرتا ہے کہ پہلے پیسہ کموایا, پھر اس کو پراپرٹی میں لگوایا. بلکہ امام علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے پھر مٹی گارے میں لگوا دیتا ہے. اچھا اب ایک تو مٹی گارے میں لگ گیا, پھر نہیں اب دبئی بھی ایک لے لیں, پھر اب وہاں بھی ایک لے لیں. اچھا وہ لمٹ ہی نہیں ہے, 7 گاڑیاں لی جائیں گے یا یہ کیے جائیں گے بس. اچھا پھر اگر یہ موقع نہ ہو تو تھوڑی سی خارج رہ جائے تو وہ کہیں گے کہ پلاٹ تو کہیں فلانی جگہ اڑا ہی لو نا, بہتر انویسٹمنٹ ہے. کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کو رہنا نصیب ہونا ہے نہیں ہونا, اس نے کرائے دینے ہیں نہیں دینے. میں کئی گھر دیکھے ہیں, بلڈنگوں کی بلڈنگیں کرایوں کے لیے بنائی گئی تھی, آج جنوں نے قبضہ کیا ہوا, ماں بیٹا باپ فوت ہو گیا, اکیلے پڑے ہیں ادھر, نہ کرائے بھی نہیں لے رہے, چڑھ بھی نہیں رہی, سب ویسٹ, زندگی بھی وہ پراپرٹی بنائی ہوئی بھی. تو اگر یہی 9 کروڑ کا جو گھر لیتے ہو ڈی ایچ اے میں, 9 کروڑ کی فلور مل لگتی ہے, ایکٹیو زندگی ہے, روز صبح کئی چولہے جلواؤ گے, کئی کام کرو گے, کئی لوگوں کا روزگار بنے گا. یہ ڈی ایچ اے تو ویسے ہی حرام ہونا چاہیے. اتنی مہنگی جو کوٹھی ہے, 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ, بلکہ اب تو 16 والی میرا خیال ہے کوئی 3 کروڑ 30 کروڑ تک ہوں گی جو لیول ہے. تو یار اتنے میں تو ملیں لگتی ہیں. آپ لوگ کی کیا مطلب پیسہ باؤنڈ کر کے اور اس کی ویلیو, تو اب ہونا کیا ہے, یہ اصل میں فیک ہے, اصل میں فیک ہے. جب ڈی ایچ اے والے نے نکلنا ہے نا, اپنے لیبر کے پاس جانا ہے کہ یار وہ پانی تو بھر کے نلکے سے لا دو, کہانی تو اس دن شروع ہونی ہے. ابھی جو یہ سارا اگلا سینیریو جو بلڈ ہو رہا ہے, یہ مٹی کی مٹی رہ جانی ہے, پرچہ ملکیت پھر بدلنے کو تیار ہے, زمینی کٹاؤ, یہ جنگیں, یہ سب کچھ آ رہا ہے, آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کہیں بھی پوری دنیا میں یہ کوئی کام نہیں تھا, چھتیں لوگوں سے چھین لی گئی, پیسے والے نے پیسہ اس میں ڈمپ کرنا شروع کیا, اور یہ نیری ڈرامے بازی ہے جی, سیمنٹ بجری سریا یہ سب چلتا ہے. کیا مزدوری صرف تگاری اٹھانے سے, آٹے کی بوری اٹھانے سے بھی ہو سکتی ہے؟ فوڈ میں گندم کی ایک کارپوریٹ فارمنگ کر لیتے, اس میں بھی مزدوری ہو جاتی, وہی فصلوں میں بیج ڈالنے والے کو, ہل مارنے والے کو, اس میں بھی وہ پانی لگانے والے کو, کھاد لانے والے کو, گاڑی کو, کیریئر کو, کھاد کے سپلائر کو, ہاں بیج کے سپلائر کو, ان سب کو بھی ملنا تھا. پلس پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنی تھی. جب فوڈ ایک خاص لیول سے بڑھنی تھی تو ہم نے کسی ملک کو جا کے دینی تھی, تو بھیک کا کٹورا بھی آئی ایم ایف کا ٹوٹنا تھا. اب یہ جو کہانی ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے, گرے اسٹرکچر میں عمران خان سے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا استثنا دے دیں سارے کرپٹ کو کہ گرے اسٹرکچر میں انویسٹ کرو, اس سے بڑی مشینری چلتی ہے مارکیٹ کی. آج سارے کرپٹ تو ٹولے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں. اب لے لو نا مزے. انہوں نے رنگ روڈ کے چکر میں بہت زیادہ
लूटा सारा करप्ट पैसा उधर फेंका और रिंग रोड ही ना बनी, वो प्लाट वो ली की जमीनें टके टुकड़ी हैं अब जो पिंडी की। अच्छा इसी तरीके से यही है ना, शैतान के चक्करों में टाइम जाया। हालांकि एक मोमेंट के लिए उसका दिन है आज का, आज के दिन में क्या परफॉर्मेंस दी ये मैटर होना चाहिए, कल सुबह डजंट मैटर, प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी और इस सारी कहानियों का एंड हो चुका, अब ये कहानी दोबारा नहीं चलेगी। हाँ अब ये ज़रूर हो सकता है कि लोगों को चाहिए, जैसे हम उधर मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, 10-10, 20-20, 50-50 लोग मिल के अपने घर बनाएं, वही फैक्ट्रियों जितनी इन्वेस्टमेंट बन जाती है उसमें अपनी फूड अपना सब वो करें, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करें, बाहर बेचें, ब्रांड्स बनाएं, जो भी करें इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। ठीक है। अच्छा सर, एक कमेंट आया हुआ था, पता नहीं मुझे नाम अब याद नहीं, वो कह रहे मेरे कान का बड़ा मसला है, रेशा पड़ा हुआ कान के अंदर, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैं क्या करूं? ये साम अली साहब से जरूर पूछेगा, मेरे कुछ माइंड भी में नहीं है है भाई, क्वेश्चन। प्याजों का पानी उसमें जला के डालो, प्याजों का पानी प्याज जला के जैतून में वो डालें हम्म। कान में, और उसके बाद खुशबू के स्प्रे मारें गुलाब के, को दुआ चला लें ऊंची ऊंची, और सर पे भी अच्छे से मसाज करें, और बस ये ख़त्म हो ठीक जाएगा है। इंशाल्लाह। अच्छा सर, और बाकी ये है कि बस अब नहीं, आज नहीं ले सकते कमेंट, कल लेंगे। अभी वो जो टॉपिक है वो बड़ा इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फिर मिस हो जाना है। शैतान की इतने अरसे की मेहनत आज गारत होने जा रही है, सालों की, क्योंकि आपको कहा था कि ये सदी में रिनाइंसेंस है, हम नई इब्तदा करने जा रहे हैं। अगर मुस्तकबिल में इस्लाम होना पूरी दुनिया पे, तो अब हम उसकी बुनियादें रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम वो सारी सोच जो एक सदी इसने लगा के हमें बेवकूफ़ बनाया, वो सारी इंटरप्रिटेशंस को बदलने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। देखें ये जूं आई मेरे हाथ पे, नजर आई, आई तो नजर आई, वैसे तो अगर ये ना आती तो नजर ना आती। अब ये आई, नजर आई, तो मैंने इसको यूं झाड़ा तो ये झड़ गई। इसका आना पता चला, फिर इसका झाड़ना पता चला। ये बात को समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को गुनाह झड़ने की समझ नहीं आती। असल में जब बीमारी आती है तो वो इंडिकेट होने लगता है कि जिस्म में शैतानी इन्फ्लुएंस आ गया, वरना अगर बीमारी अपना आप ना दिखाए, बीमारी अगर ना पता चले, लोग पोजेस्ड होते हैं सालों, शैतान साथ रहता है, बीमार नहीं हो रहे, फिजिकली बॉडी इतनी इम्यून ज़बरदस्त होता है कि वो बहुत जल्दी डैमेज नहीं कर सकता। शैतान आ जाता है, बॉडी पोजेस्ड हो जाती है, लेकिन बाल नहीं गिराता, या मैदा ख़राब नहीं करता, या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं करता, या दांत नहीं गिरते, या बाल नहीं गिरते, या मेमोरी हिट नहीं होती, हल्के हल्के आसार होते हैं, बहुत वाजे नहीं पता चलता। तो आपको तो बीमारी मतलब आपको ये फिजिकल सिम्टम्स भी को बीमारी कहते हैं ना आप, वरना तो आपको नहीं पता हकीकत इसकी। बेसिकली जिसको आप बीमारी कहते हैं ना, वो उसका ऐलान होता है उसके एग्जिस्टेंस का कि ये आ गया था, ये था अंदर। अब आप बीमारी को झाड़ते हैं, टेक्निकली बीमारी को ख़त्म करने के पीछे लगते हैं, झाड़ने लगते हैं बीमारी को। बीमारी को ख़त्म करने का, वरना आपको पता ही नहीं चलना था अगर वो ज़ख्म ना बनता, अगर वो मैदा ख़राब ना होता, अगर वो सिम्टम्स ना निकलती। तो जैसे ही आपकी इम्यून ने फाइट की, फेल हुआ, बीमारी की फॉर्म आपकी फिजिकल इंडिकेशन आई, उस इंडिकेशन को अब आप ख़त्म करना चाहते हैं, बीमारी को, यानी कि अपनी तरफ से ख़त्म है वो अलामत, सिम्टम। डिजीज़ शैतान ही है जिस्म में, वो सिम्टम्स जाहिर हुई। अब जब आप उसको ख़त्म करेंगे तो आप अपने गुनाह झाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बीमारी रहेगी, जब तक वो जिस्म में वो जो शैतान रहेंगे, आप गुनाह करते रहेंगे, आपसे गुनाह होते रहेंगे, आपसे हक नहीं पूरा होगा, आपसे हकूक़ खुदा पूरे नहीं होंगे, आपसे नमाजें गई, आपसे हकूक़ इलाही गए, हकूक़ुल इबाद गए, आपके जितने भी हकूक़ हैं, और सारी पोटेंशियल गलत जगह पे इस्तेमाल होगी। हक है, मतलब मिसाल के तौर पे फलक के माँ को जो है वो इस तरह की बीमारी ने घेर लिया, या जिन्हों ने घेर लिया, या कुछ भी, तो अब फलक की माँ बाहर लोगों में बांटती फिरेगी। फलक बेचारा नौकरी करेगा, पहले ज़्यादा कमाएगा, फिर चीज़ें बनाएगा, माँ बांट देगी और कहेगी ये तो अल्लाह के नाम पे है।
اب اس کو فلک کیا کہے کہ اماں یہ پھر مجھے کمانی ہی پڑنے، پھر میں اتنا ہی ٹائم ضائع کروں گا جو میں مصلے پہ گزار لیتا یا اللہ اللہ کر لیتا. تو میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے، مجھے تو زکوٰۃ بتائی گئی ہے جو دینی ہے، اللہ نے جو بتائی ہے. مجھے ماہ رمضان میں جو فدیہ یا فطرانہ دینا جو بھی ہے، جیسے کہتے ہیں فطرانہ پتہ ہے، مجھے خمس پتہ ہے، مجھے سال بعد نصاب، عشر، زکوٰۃ، یہ سارے اللہ نے جو اللہ کے معاشی نظام کے جو انڈیکیٹ وہ تو دیے ہوئے ہیں. تو یہ ایکسٹرا دینے دینا، میں کوئی ادھر بادشاہ لگا ہوں، میں پھر وہی ٹائم ضائع کروں گا کمانے میں جو میں اللہ کی معرفت میں کر سکتا تھا. تو شیطان کی اس طرح کے ہیلے بہانے، اور پھر سارے اسی طرح کے شیطانوں میں جا کے پھکوائیں گے. مطلب بیمار ہے جی فلانا تو کینسر والا بیچارہ، اس کی مدد کر لیں، فلانا تو وہ ہے. اور کبھی کوئی نیک آدمی کے پاس بھی ڈھونڈ کے گئے ہو کہ جو کہیں پہاڑوں میں کہیں اس میں اکیلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی سادگی میں اپنے دائرے کے اندر ہے، اس کو اصل میں ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن آپ لوگ تو اپنا جا کے اپنی کنٹریبیوشن یا اپنی گڈ ول یا اپنی دوستی یا اپنا تعلق کا اظہار ادھر کریں. پھر پروڈکٹیوٹی پہ نہیں کام ہوگا کہ یہ جو ہسپتالوں پہ لگتا ہے یہ ان کی فٹنس کلب پہ بھی لگ سکتا ہے کہ غریبوں کو فٹنس کلب دے دیں، غریبوں کو ایسے سوانہ باتھ دے دیں جہاں یہ سالٹ باتھ کریں، آدھی بیماریاں ختم ہوں، واپسی پہ ان کی بھی مینی پیور پیڈی پیور کرا کے خوشبوئیں لگوا کے بھیجیں، غربت ختم ہو. شیطان جسم چھوڑیں گے تو غربت ختم ہے نا. تو گھوم پھر کے ہم نے پروڈکٹیو پہ نہیں لگانا، ڈسٹرکٹیو پہ لگانا، تباہیوں کے راکھوں کے اندر جا کے پیسہ پھکوائے گا شیطان. یہ اس کی وہ ہے. آپ کو گروتھ پہ نہیں لگوائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو بھینس نہیں دینے دے گا. 1.5 لاکھ کینسر کے علاج کے لیے آپ دیں گے، 1.5 لاکھ کی بھینس یا بکری نہیں دودھ پینے کے لیے دینے لگے آپ کہ غریب ہے بیماری نہ ہو، دودھ شفا ہے نا، وہ نہیں کرنے دے گا، بعد والا کرائے گا، کیونکہ اس کو دنیا میں ڈسٹرکشن چاہیے. تو یہ جو گناہ نہیں جھڑتے، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس بیماری کو جھاڑنے لگتے ہیں تو گناہ بھی جھاڑ جاتے ہیں. وہ سینس یہ تھی کہ جب آپ، ورنہ چلو مان لو اگر ان کی سینس پہ جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ تو پھر گند کھایا کریں، اللہ اللہ نہ کیا کریں. آپ کے حساب سے جو بیماری کی ڈیفینیشن ہے، آپ جائیں پہلے تو ہیضہ کرائیں، گند کھائیں کوئی اور پھر بیمار ہو جائیں آپ کے مطابق، اور پھر اس میں نیکیوں کا اضافہ لیں. آپ جائیں پہلے گندا پانی پئیں، وٹامن سی کریں، اپنا جگر خراب کریں، پھر نیکیاں کمائیں. کیوں؟ اب آپ کے گناہ جھاڑ رہے ہیں. اب آپ کے گناہ، اور اللہ کے بندو یہ معافی سے ہے، گناہ ادھر سے جھڑتا ہے، ادھر سے، یہ یہاں سے جھڑنے کی چیز ہے، دماغ سے توبہ سے ہے. یہ جھڑنے کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کیے چلے جا رہے ہیں بیماری کے عالم، بیماری تو سمپٹوم تو اس سے پہلے ہی ماشاءاللہ آپ نے کام پورا کیا ہوا، اس سے پہلے ہی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ اپنے افیئرز میں، اپنے میٹرز میں حدود خدا کی دھچیاں بکھیر رہے ہیں. اب آپ مسکین نہ بنیں، آپ نے حدود خدا کی شرم نہیں کی. اب یہ اس کے نتیجے میں یہ سب نکل رہا ہے. اب تو پتہ چل رہا ہے، شور مچ گیا، اب تو سمپٹومز ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس بیماری کو جھاڑو گے تو گناہ جھڑیں گے. یہ اس سینس میں ہوتی ہے گناہ جھڑنا، ورنہ تو ہر کوئی توبہ نہ کرتا جا کے بس یہی کام کرتا کہ بیماری لے آئے، جائے ایچ آئی وی والے کو کہے بس میری بخشش نہیں ہونی، مجھ سے نیکیاں کی نہیں جاتی، سارا دن بیڈ پہ پڑا رہتا ہوں، مجھے ایڈز تو کرا دو کہ میں نے معاف ہونا ہے میں نے معاف ہونا ہے، میرے گناہ جھڑے، میرے سے تو نہ تسبیح ہوتی ہے، نہ کوئی اللہ توبہ ہوتی ہے، نہ کچھ، مجھے تو بیمار کر دے، یا کرونا کی اس میں جا کے یا مجھے کرونا کر دو، میرے گناہ تو جھڑے. پاگل ہیں کیا؟ دماغوں کا علاج کریں. شیطان نے اپنی سمپٹومز کے ذریعے ظاہر ہوا، اب آپ اس کو جب ختم کریں گے تو گناہ بھی جھڑیں گے، یعنی کہ گناہ بھی ختم ہوں گے جو آپ کرتے ہیں. بس یہ اس کی تھیوری ہے بیماری کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو بچا ہمیں گناہ سے، وہ اسی مغفرت کیا چادر میں لے لے اپنی مغفرت کی، تو پریمپٹیو میئر ہے. اب آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا کسی گناہ میں، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی تقوی نہیں اختیار کیا، سوائے آپ نے اپنی چادر نہیں اوڑھی اسلام کی، سوائے اس کے کہ آپ نے دعائیں نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ آپ نے ان چیزوں کو آسان لیا، صبح و شام کے اذکار کو، حفاظت کی دعاؤں کو، اپنی چادر کو مضبوط نہیں کیا. بس یہ آپ کی غلطی ہے. بس وہ آ گیا، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب آگے اسی نے کرا لیا جو کرانا تھا.
تو یہ بات ہے. تو اس لیے اپنا تقوی ہی واحد حفاظت کا ذریعہ ہے, بچ کے رہنا. اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے ہاں سے کچھ خاص چاہیے تو بس جس چیز سے روکا رک جاؤ, ورا اختیار کرو, بس سب لے لو, جو چاہیے لے لو, کچھ بھی چاہیے لے لو. یہ چلوں وظیفوں سے نہیں ملتا, رک جانے سے ملتا ہے, گناہوں سے رک جانا, بچ جانا, روک لینا اپنے آپ کو, بس پھر بچ گیا, جو مرضی لو. آپ تو سپر پاور ہو. ہیومن اس بغذات خود اس میں حکم الہی ہے. اللہ تعالیٰ آج اللہ کرے اس کو 2-3 دن مزید بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ ایک صدی کا بنایا ہوا مت ہے, ایسے دماغوں سے تھوڑی اترے گا. آپ لوگ بھی اس کو کٹ بھی کریں, سیو بھی کریں, کچھ لوگ اس کو واٹس ایپ سے لکھوا کے تحریریں بنا کے پوسٹ بھی کریں, اس پہ تھوڑا سا سب محنت کریں پلیز. سر کیا جس چیز سے ضمیر ڈرتا ہے وہ گناہ ہے؟ کہ میرا ضمیر ڈر رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ یار میں ڈر رہا ہوں اس چیز سے, میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے؟ پتہ تو ہوتا ہی ہے نا, لیکن وہ ایک خاص لیول ہوتا ہے. جب تک وہ ضمیر کی بھی کوئی آواز آتی ہے, ایک لیول آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ آنی بھی بند ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ تو ایک حد تک آگے چلے جاتے ہیں, بہت دور چلے جاتے ہیں. وہ پھر نارمل لگتا ہے پھر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر, کل پھر اس پر بات کریں. جب آپ پیٹ دوست کی ہو جاتے ہیں نا تو پھر جنت کی آوازیں نہیں آتی آپ. یہ پوائنٹ ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اچھا امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی شیئر ضرور کیجیے گا. باقی اسامہ علی صاحب کورس دوبارہ سے کروانے لگے ہیں, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے اسٹرالوجر بننا ہے وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہماری اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.